बिलावल साहब, कदम बढ़ाओ बिलावल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूसी 15 के तंजीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कायदे अवाम के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है अपना लड़काना में होके, अपना लड़काना में घूम के आपके पास आते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और इस बात पे भी खुशी हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियारे जगह जगह जाग चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा को, नामुकम्मल मिशन को आगे लेके भर रहे हैं। और आपकी मेहनत का नतीजा ये है, आपका मेहनत का नतीजा ये है कि तारीखी एहतजाज के बाद, तारीखी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के तारीखी एहतजाज के बाद खान साहब को भी 3 साल बाद शर्म आया और आज महंगाई पे एक कौम से खिताब कर रहा है। तो अगर कौम से खिताब कर रहा है महंगाई पे, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के मेहनत के नतीजे में है। मगर वो खिताब माजी के खिताब की तरह, माजी के वादों की तरह हमें मालूम है कि इनके ऐलानात के नतीजे कुछ नहीं होंगे। बातें तो बड़े बड़े करते हैं, अब टीवी पे आके रिलीफ के बात कर रहे हैं, एहसास के बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये एहसास कहने वाले को कोई एहसास नहीं कि हमारे मुल्क के अवाम कितने तकलीफ में है। ये एहसास नाम के प्रोग्राम सिर्फ इसलिए एहसास के नाम रखा गया है कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से डरते हैं, भुट्टो से नफरत करते हैं। मुल्क भर में हुकूमत दिलवाना पड़ेगा ताकि हम सारे सूबे को उनके हुकूक दिलवाए, और जब सारे सूबे को उनके हुकूक मिलेंगे तो वो खुद ब खुद अपने मसाइल का, अवाम के मसाइल हल करेंगे। हमें पूरा मुल्क में हुकूमत बनाना पड़ेगा ताकि अगर हमने ये मुआशी बहरान का मुकाबला करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ वफाक से कर सकते हैं। बाकी आपने जो नासिर शाह साहब के लिए रिक्वेस्ट किया था, मैं छोटा नासिर शाह साहब आपके पास आपके साथ बैठ के आपके लोकल गवर्नमेंट का भी इंशाल्लाह मसाइल हल करेंगे। अब आपने एक अपना जिम्मेदारी पूरा करना है, और आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इससे आप ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हो, आप ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी के नुमाइंदे हो, आप गरीब खुदा बख्श के शोधा के भी नुमाइंदे हो। और आपने काम करते हुए, मेहनत करते हुए ये दिमाग में रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आपका किरदार का असर ना सिर्फ नौदेरो हाउस पे होगा मगर गरीब खुदा बख्श पे होगा। तो इसलिए आपको नेक नीयती के साथ काम करना चाहिए, उन गरीब, उस अवाम की खिदमत करना चाहिए जिनके लिए कायदे अवाम ने, गरीब खुदा बख्श के शोधा ने जान की कुर्बानी दी। और अगर आप नेक नीयती के साथ काम करेंगे, हर किसी के लिए मौजूद होंगे, आपके दरवाजे खुले होंगे, अवाम के मुश्किलात, उसके दुख दर्द में आप उनके साथ रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अवाम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। आपने मिलके, एक होके मेहनत करना है,
ایک بار پھر نکلنا ہے، ایک بار پھر جدوجہد کرنا ہے، جیسے آپ نے قائد عوام کے دور میں کیا، جیسے آپ نے بی بی شہید کے دور میں کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں روک سکتی، جی بی بی کے جیالے کو نہیں روک سکتے، جی بھٹو۔ قائد عوام کے دور ہو یا شہید بی بی کا دور ہو، پاکستان پیپلز پارٹی مالکانہ حقوق دلواتی ہے۔ اور جب سے ہمارے ہاں یہ بڑے 2010 کے سیلاب بھی آئے، پھر دہشت گردی کے ایشوز بھی چلے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بھی چلے، تو جگہ جگہ اور خاص طور پہ ہمارا لاڑکانوں میں کچی آبادیوں کا تعداد میں اضافہ ہوا ہے، وہاں پاپولیشن کا بھی اضافہ ہوا ہے، تو وہاں آپ کا کچی آبادی کا وزیر ہے، اور الحمدللہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کا کچی آبادی کا وزیر لاڑکانوں کے سارے کچی آبادی کے دورہ پہ چل رہا ہے، اور میں نے ہدایت دیا ہے کہ کچی آبادی کا ہمارا جو وزیر صاحب ہے اور جو سندھ حکومت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے جو لاڑکانوں میں ہمارا کچی آبادیاں ہیں ان کو ریگولرائز کریں گے، وہاں کے عوام کو ہم مالکانہ حقوق دینے کی کوشش کریں گے۔ جو آپ کا شکایت ہے اور بالکل صحیح شکایت ہے، قائد عوام نے اور شہید رانی نے ہمارے یہ لاڑکانہ میں کتنے اچھے سکولز اور خاص طور پہ گرلز سکولز بنائی ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو بھی تعلیم ملنا چاہیے اور ہمارے بیٹیاں کو بھی تعلیم ملنا چاہیے۔ تو اس ظالم حکومت کی وجہ سے جو بھی سارے منصوبے صدر زرداری صاحب نے لوڈ شیڈنگ کو دور کرنے کے لیے، عوام کو بجلی پہنچانے کے لیے شروع کیے تھے، افسوس کے ساتھ آپ کو آج بجلی سے محروم بھی رکھا جا رہا ہے، اپنا ہی گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو جہاں سندھ حکومت کا وسائل کم تو ضرور ہوں گے، ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ جو ہم سکول سے شروع کریں گے پھر گھروں پہ بھی پہنچیں گے، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنا سولرائزیشن کے تھرو ایٹ لیسٹ جو پہلے ہمارا فیمیل سکولز، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے بیٹوں کے سکولز کے بھی، بھائیوں کے سکولز کے لیے بھی ہم یہ سولرائزیشن کا جو سلسلہ ہے اس سے ہم مدد لیں گے، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائے۔ مگر لانگ ٹرم کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک بھر میں حکومت دلوانا پڑے گا، تاکہ ہم سارے صوبے کو ان کے حقوق دلوائے، اور جب سارے صوبے کو ان کے حقوق ملیں گے، ساتھیوں آپ کا جو تاریخی احتجاج تھا وہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا، انشاءاللہ تعالی اگلا کچھ دنوں میں ہم دوسری مرحلہ کا کال دیں گے، دوسری مرحلہ احتجاجی پروگرام کا ہم اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی محنت کے نتیجے میں ہم پاکستان کے عوام کو معاشی بحران سے نکالیں گے، اور اس ظالم حکومت کو ہم گھر بھیجیں گے۔ میں نے ہر وہ جگہ پہنچا ہوں جہاں ایک زمانے میں قائد عوام آتا تھا، جہاں ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آتی تھی، جگہ جگہ اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کا مشکلات دیکھ کے مجھے یہ ذمہ داری ہے اب ہم سب پہ، نہ صرف مجھ پہ مگر آپ پہ بھی، کہ ہم سب مل کے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، سب مل کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔
تب ہی انشاءاللہ تعالی ہمیں جیت ملے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. جہاں تک ہمارا لڑکانے کے ایشوز ہیں، ویسے تو کافی ایشوز ہیں. جتنا محنت چل رہا ہے اس پہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ جب سے ہمارا تنظیم سازی ہوا ہے اور جگہ جگہ ہمارے تنظیمی عہدیدار بھی محنت کر رہے ہیں، تو مجھے بھی آپ کے مسائل کا زیادہ پتہ چل رہا ہے، آپ کے مسئلے کا زیادہ علم ہے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ کا کام بھی چل رہا ہے. کچھ جو اس دورہ کے دوران مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی کہنا چاہوں گا تاکہ وہ مسائل حل بھی ہو. ایک ہمارے جو کچی آبادیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام کے دور ہو یا شہید بیوی کا دور ہو، کا بہانے چاہتے ہیں. اب پاکستان کے عوام کو حساب چاہیے، اب پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی کا حساب چاہیے. اب پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ ہیں، جنہوں نے جھوٹ کہا تھا، پاکستان کے عوام کو جھوٹ کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دلواؤں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، اب اس سے ہم حساب لیں گے. اب ہم ہر بے روزگار نوجوان کا حساب لیں گے. اب ہم ہر بے گھر پاکستانی کے لیے ہم اس نالائق سلیکٹڈ سے حساب لیں گے. یہ کس قسم کا مذاق ہے، یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ وہی حکومت جو ارب پتیوں کو ریلیف تو دے سکتا ہے، ارب پتیوں کے لیے ایمنسٹی اسکیم اعلان کر سکتا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ایمنسٹی اسکیم موجود ہے، لیکن عام آدمی کے لیے، غریب کے لیے، آپ کے لیے نہ ایمنسٹی اسکیم ہے، نہ ریلیف پیکج ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی مدد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آپ کا اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. آپ گواہ ہیں کہ جو وعدے قائد عوام نے آپ سے کیے تھے وہ وعدے قائد عوام نے پورا کیے. جو وعدے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے کیے تھے وہ وعدے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پورے کیے. تو یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے، یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے؟ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جو غریبوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچاتا ہے؟ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جس کو نہ سیاست کا پتہ ہو، نہ خارجہ پالیسی کا پتہ ہو، نہ معاشی پالیسی کا پتہ ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ہمیں جیالوں کا حکومت بنانا پڑے گا. اگر اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے تو بھٹوازم کا حکومت بنانا پڑے گا. اگر ہمیں عوامی حکومت بنانا ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سیاست کرنا پڑے گا. 3 سال میں انہوں نے گھی کی قیمت میں 110% کا اضافہ کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ 30% کا یہ ریلیف ہے. پچھلے 3 سالوں میں بجلی کی قیمت میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 30% ریلیف لیں گے. چینی کی قیمت میں 80% اضافہ ہوا ہے 3 سالوں میں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 30% ریلیف وہ بھی چند ہزار خاندانوں کو دیں گے. لعنت ہو اس قسم کی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریلیف دے رہا ہے.
ریلیف دے رہا ہے 30% کا، وہ بھی چند خاندانوں کو، جب گیس کی قیمت میں پچھلے 3 سال میں 300% اضافہ ہوا، پاکستان کے عوام آپ کا 30% کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ اتنے نالائق ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ ریلیف کے نام پہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ اتنے نالائق ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ وعدہ کیا تھا اس ملک کے عوام سے کہ ہم بھکاری نہیں بنیں گے، کشکول لے کے دنیا بھر میں بھیک نہیں مانگیں گے۔ اور آج کا تقریر میں، خطاب میں وزیر اعظم صاحب خوشیاں منا رہا ہے کہ سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنا ریلیف مل چکا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ، وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف جانے سے یہ آئی ایم ایف نہیں جائے گا، وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف جانے سے پہلے وہ تو خودکشی کرنا کو پریفر کرے گا۔ 3 سال ہو چکے ہیں، آج بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس ہے، اور آج بھی خان صاحب اپنا تقریر میں کہتا ہے کہ معیشت کو تو ہم سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ آج بھی اپنا تقریر میں کہہ رہا ہے کہ ماضیوں کی حکومت کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام نہ یہ لالی پاپ چاہتے ہیں، نہ اس سلیکٹڈ ہے، مگر یہ لوگ اس لیے آج بھی ہمارا شہید بیوی سے ڈرتے ہیں۔ یہ بزدل لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید بیوی کا نام مٹا کے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس کے نام دے کے غریبوں کے دل سے وہ بیوی کو مٹا سکیں گے، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ اور ملک بھر کے عورتیں جن کو آج اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نتیجے میں فائدہ ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ قائد عوام اور بیوی شہید کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر ان کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ آج دیکھیں یہ خان صاحب کا ریلیف پیکیج نہیں، لالی پاپ پیکیج کا آج اعلان ہوا ہے۔ خان صاحب کہتا ہے کہ وہ 30% ریلیف دے گا، ملک کے غریب عوام کو 30% ریلیف دے گا کچھ چیزوں پہ جب وہ دکان میں جا کے خرچ کریں گے۔ اب ہم ایک تو یہ 30% کا جو ریلیف ہے وہ پورا پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، اور ان کے لیے جب تک نیا کارڈز بنیں گے اور یہ پروگرام شروع ہو جائے گا تو نہ جانے تب تک مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کہاں پہنچ جائیں گے۔ ویسے ان کو شرم آنا چاہیے کہ صرف 30% کا ریلیف اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پروگرام سے جو فائدہ لیں گے وہ اگر گھی خریدنے جائیں گے تو ان کو 30% کم پیسہ دینا پڑے گا، مگر 3 سال میں انہوں نے گھی کی قیمت میں 110% کا اضافہ کیا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ 30% کا یہ ریلیف ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں بجلی کی قیمت میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں